बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज मंगल है और आप जानते हैं कि हर मंगल को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। और क़ब्ल इसके कि मैं डॉक्टर साहब को ड्राइंग रूम में खुशामदीद कहूँ, नाज़रीन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज 5 अप्रैल है और आज डॉक्टर अब्दुल समद साहब का बर्थडे भी है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में, और साथ साथ मैं गोकी से पहले कह चुका हूँ लेकिन ऑन एयर आपको मैं आपकी सालगिरह की मुबारकबाद भी देता हूँ और बर्थडे कहता हूँ, और साथ ही मेरी नेक तमन्नाओं का इज़हार भी मैं इस अंदाज से करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ ज़िंदगी अता करे, जो आपके मकासद हैं, इंसानियत की जो आप खिदमत करना चाहते हैं, जो जज्बा इंसानियत के हवाले से आपके दिल में मौजूद है, अल्लाह ताला आपकी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी करे और इसी तरह हमारा और आपका साथ रहे और आप लोगों साथ की इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। हैप्पी एवरी मोमेंट एवरी डे आपको और सब नाज़रीन को मेरी तरफ से हर लहज़ा हर लम्हा आप लोगों को खुशी हो, मुबारक हो। तो हमें शुक्र करनी चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात है और हम हर लहज़ा को एंजॉय करें और हर लहज़ा को अच्छा और शुक्र करें अल्लाह का। बिल्कुल सही बात है। और नाज़रीन, आप भी चाहें तो आप भी अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं उन नंबर्स पर कॉल करके जो आपको आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के नज़र आ रहे हैं। आप भी उन्हें विश कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क़ब्ल इसके कि मैं आज का मौजू जो मेमोरी के लिहाज से होगा मैं उस हवाले से बात करूं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके इस महीने के शेड्यूल के हवाले से बात करूं, जो आपके सेमिनार्स हैं, जो आपके लेक्चर्स हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ के अंदर, तो क्या है प्रोग्राम। कराची का भी अगर आप बता दें, सैटरडे को कराची में भी आपका होता है? जी तो सैटरडे को कराची लाजमी होते हैं, इस सैटरडे को भी होंगे। तो फिर हम जाएंगे लाहौर में, संडे को है। अच्छा, इस सैटरडे को कराची, इधर कराची जिल साइंसेस इंस्टीट्यूट में है और संडे को कराची में है, लाहौर में है। तो लाहौर वालों ने बड़ा इज़हार किया है क्योंकि वहाँ पर हमारे कोई फैमिली बहुत रिलेशन है, तो वो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर ज़रूर बर्थडे हमारे साथ मनाने। तो मैं कहा चलो वही पीसी होटल में ही मनाएंगे। अच्छा। और इस तरह के वहाँ के स्टूडेंट्स जो है, जो इस्लामाबाद पिंडी की जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, तो वो बता रहे हैं कि आप यहाँ पर तो जो नेक्स्ट डे होगा वहाँ पर भी इंशाल्लाह बर्थडे मनाएंगे। और आज यहाँ पर 4 बजे हैं, आज भी 4 बजे हमारे है, 4 बजे इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे। बस वो स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं, मुझे तो कभी याद भी नहीं होता है कि मेरा बर्थडे कब है। अच्छा। मुझे 10 दिन पहले पता चल जाता है, लोग SMS कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, या कोई गिफ्ट आ जाते हैं, ऐसे ही कुछ गिफ्ट आते हैं, वो जो है ना कार्ड शार्ट आ जाते हैं। आपने मुझे बताया कि आपने इस वक्त जो रिस्ट वॉच पहनी हुई है, ये भी आपको आपका बर्थडे का कोई गिफ्ट है? जी जी, थैंक यू जिन्होंने भी दिए हैं, बहुत शुक्रिया। और जो है ना मुझे मेरी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं मुझसे। मेरी ज़्यादातर चीज़ें गिफ्ट की ही होती है, चाहे शर्ट हो गए, पैंट हो गए, शूज़ हो गए हैं, इस तरह चीज़ें जो है ना तमाम के तमाम मेरे ये गिफ्ट्स होती है। प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं लोग। ज़ाहिर है इजहार का कोई तो तरीका हो, जी जी जी। तो लोग गिफ्ट देकर अपनी उस मोहब्बत का बहुत और उस बहुत अकीदत प्यार का किया। जी हाँ आपसे इजहार करते हैं कि बहुत और प्यार तोहफा देना वैसे भी सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बिल्कुल तोहफा देना चाहिए एक दूसरे को, सही। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं।
بالکل قربتیں بڑھتی ہیں. ٹیچر تو بہت احترام ہونے چاہتا ہے. انسان اگر ٹیچر کا قدر کرتے ہیں اور قلم اور کتاب کا کرتے ہیں تو وہ واقعی علم کے خواہان ہیں وہ لوگ. صحیح. یہ بہت یعنی ہم استادوں سے سیکھیں کہ آپ نے استاد کا احترام کیسے کرنا. خود استاد سے سیکھا کہ تم نے میرا احترام کیسے کرنا. صحیح بات. لیکن کہتا ہے تم میرا احترام اس وجہ سے مت کرو خدا نہ کرتا اس میں کوئی دل سے کرو, کوئی چاپلوسی ہو یا کوئی اس میں تو مزہ بھی نہیں آتا. دل سے کرو بالکل. تو کہتا ہے مجھے بتاتا ہے کہ استاد کے لیے گفٹ لے جایا کرو لیکن میرے لیے مت لایا کرو, کیونکہ کوئی بھی اگر اور استاد ہے کیونکہ میں نے تمہیں سکھایا صحیح تو میرا احترام مت کرو لیکن احترام کا طرز سیکھو. صحیح. طرز سیکھو کہ تم علم کا احترام کیسے کریں. استاد یعنی علم کا احترام ہے. تو بہت اس چیزوں میں دیکھتا ہوں پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں جو بہت علم کے خواہان ہیں وہ بہت قدر کرتے ہیں استاد کی. اور یہاں جو مجھے پیار ملا ہے پاکستان میں مجھے پورا دنیا میں اتنا پیار نہیں ملا ہے, اس لیے میں یہاں پر ٹکا ہوا ہوں. یہیں پہ میں رہتا ہوں, میں کہیں ادھر نہیں جاتا ہوں, میں یہاں خدمت کر رہا ہوں الحمدللہ. ورنہ میرے لیے تو آپ کو پتہ ہے بہت سے چیزیں جی ہیں. پوری دنیا میں آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کسی بھی جگہ آپ سیٹلڈ ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت اور پھر آپ کا جو بیہیویئر اور آپ کا ایٹیٹیوڈ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے. پھر آپ کا بات کرنے کا انداز بہت پولائٹ, سافٹ. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. مفید انسان اگر کسی کے لیے مفید ہے تو ظاہر ہے انسان کے اس کے پیار محبت بڑھ جاتا ہے انسان سے. صحیح. اگر آپ کو کوئی کسی کا آپ کو پرابلم, یہ انسان نہیں سوچتا ہے کہ اس سے چھین لیا کیسے جائیں, لیکن ان کو آپ ایک جینا سکھاتے ہیں, ایک ایسی چیز سکھاتے ہیں دنیا میں جو ان کو پہلے ٹائم اس ایک نعمت سے روشناس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت سے روشناس کرواتے ہیں اور جب روشناس ہوتے ہیں تو وہ اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتے ہیں, چینجز آتے ہیں اور بہتر ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان نے توجہ ان کی اس طرف آنا ہے تو ایک پیار محبت کی ایک سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے کہ میموری یا یادداشت جسے ہم کہیں, لیکن یہاں میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا, لیکن ہم تفصیل سے ہم بات کریں گے. وہ کہتے ہیں یاد ماضی مجھ سے چھین لے یا رب. اچھا, یاد ماضی عذاب ہے یا رب. یاد ماضی عذاب ہے یا رب. چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. حافظہ میرا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. یہ تو سب بہت ہی غریب شعر آپ نے پڑھا. بس یہ تو ان لوگوں کے لیے جو شدید محبت کرتے رہے, آپ سے سیکھا میں بہت شدید محبت کرتے رہے, لیکن کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے ان کا ملاپ نہیں ہو سکا, یا ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکی, یا کسی نے بے وفائی کر دی, یا اس کی شادی ہو گئی, خاندان والوں نے زبردستی شادی کر دی. شادی ہونے کے بعد جو جنگ جھگڑے جو مسائل جو ہوتے ہیں, اب اس کا جو محبوب ہے جو اکیلا رہ گیا, جو تنہا رہ گیا, دونوں ہی تنہا رہ گئے. تو جب وہ ان کی یادیں آتی ہیں, نہ پھر رات کو نیند آتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, بس ہر وقت ان کی یادوں میں وہ کھوئے رہتے ہیں. تو اس چیز کا وہ اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ اثر لیتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. آج کل تو بڑے مسائل ہے, بڑے بڑے ایک جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت ہی اس چیزوں میں دباؤ میں پڑی ہوئی ہے, اور پیار ہوا ہے اور کیسے وہ ان کی جو ایک ہوتے ہیں نا, پیار ہوا جیسے گانوں مانوں میں سیکھتا ہے, دل ٹوٹ گئے ہیں فلاں. پرسوں ایک لیکچر میں ایک یونیورسٹی ایک کالج ہے وہاں لیکچر کے لیے میں گیا تھا,
تو میں نے یہی لڑکوں سے میں نے یہی جو اسٹوڈنٹ سے ذکر کیا تھا تو سب ہنس رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، کہ میں نے کہا تھا فیس بک پہ میں نے ایک دیکھا کہ ایک شخص نے لکھا دل ٹوٹ گئے، تو آگے سے تقریباً کوئی 200-300 سے زیادہ کمنٹس آئے، او ہو بڑے افسوس ہوا، او ہو کیسے ہوا، او ہو یہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، دل ایسا نہیں ہونے، یہ اتنی کمنٹس تھے، اتنے کمنٹس۔ آپ ایک جملہ آپ دوبارہ میں نے کہا تھا آپ ایک ایسے جملہ لکھے، ان کو میں نے میسج کیا کہ آپ ایک ایسے جملہ لکھے، میں نے انہیں کہا تھا یہ پہلے بھی میں نے اسے کہا تھا میں کہ آپ یہ جملہ لکھیں وال پہ، ایک یہ لکھے، کس کے لیے زیادہ کمنٹس آتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیس بک پہ کیسی طبقہ کہ جو ہے نا کس نے آئی ڈیز بنائے، کیسے طبقہ ہیں۔ اچھا فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ کسی کی آئی ڈی تھی بروکن ہارٹ، بروکن ہارٹ اس کی آئی ڈی بروکن ہارٹ تھی۔ اچھا مجھے ایک شعر اور بھی یاد آتا تھا اس حوالے سے کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑے، اب کوئی شاعر ہے جو غزل پڑھ رہا ہے تو وہاں پر ایک وہ عاشق ناکام عاشق بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ واہ 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 واہ، بات پھر وہی میموری کی آ جاتی ہے، بات پھر وہی یاد ذرا عمر رفتہ کو ماضی کو آواز دینا۔ ہاں ہوئی 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 یہ اچھا ایک تو یہ بھی میموریز ہوتی ہے، اور یقیناً اگر کسی کی میموری بالکل ختم ہو جائے جی تو کتنے سکون میں ہوں گے، کیونکہ یاد ماضی ختم ہو گیا ختم ہو گیا، کتنے سکون۔ لیکن جب اگر کسی کی میموری کھو جائے، ماضی ختم ہو جائے، تو انسان بچے کی طرح بنتے ہیں، بالکل ایک بچے کی طرح، کہ جیسا کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ سائنس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینیمل کی طرح، یعنی لیکن ہم بچے کہہ سکتے ہیں نا کہ بچہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، بچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچے کی طرح ہو جاتے، ماضی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ وہ اٹھنا بیٹھنا، جاننا، کھانا پینا، جاننا، یہ سارا کچھ وہ بچے کی طرح مومنٹس ہوتے ہیں ان کے تمام کے تمام۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کو واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس میں بچپنا ہے، ہاں بچپنا بالکل، ان کی تھوڑی سی یاداشت پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ان کے یاداشت جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بچپن یا ایسا چیزیں واقعی اس میں یاد آ جاتے ہیں، یا ان میں وہ انرجی ہوتی ہے کہ ایسا بچپن کے یا پاسٹ کے انرجی جو ہے، جو اچھے جو انرجیٹک کام کیے انہوں نے، وہ جو بہت اچھے انہوں نے ایکٹیو کام کیے، وہ آتے ہیں ان کے شعور پہ آتے ہیں، لاشعور سے شعور پہ آ جاتے ہیں وہ چیزیں، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کے ہوتا ہے۔ انسانوں میں اس لیے فرق ہے، ہمارے دو میموریز ہے، ایک تو ظاہری میموری ہے جو کہ ایک چند دن کے لیے یا ایک چند ہفتوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے ہوتی ہے، اور ایک ہے جو ایک لامحدود میموری ہے، پیچھے ایک بہت بڑی سٹور جسے کہہ سکتے ہیں، وہ پھر ہماری ماضی اس پورا درج ہے، ماضی جو ہے اس میں درج ہے، اور بہت سے لوگوں کا جب یاداشت خراب ہوتے ہیں یا ان کے میموری پڑھائی میں وغیرہ میں کام نہیں کرتے، عموماً کیا وجوہات ہوتی ہیں جو یاداشت ختم ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے؟ وجوہات یہ ہوتے ہیں، دیکھ لیا آپ نے کہ سب سے جو بہت زیادہ غصیلے لوگ ہیں یا بہت سینسیٹیو ہے، مثال کے طور پہ اضطراب کی حالت میں رہتے ہیں، اضطرابی حالت میں رہتے ہیں، اضطراب جسے کہتے ہیں، اور ہیجانک حالت میں جو رہتا ہے انسان، خوف میں یا کسی بھی ایسی کیفیت میں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جب غصہ آ جاتا ہے تو ہم میموری ہم بالکل ختم کرتے ہیں، چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یا کئی خوف ہوتے ہیں تو چیزوں کو بھول جاتے ہیں، یا کئی ایسا حالت ہوتی ہے جو مقصد بہت ہی ایک ڈر کا، خوف کا یا جلدی کا ہوتا ہے، ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے فکر ایک دم منتشر ہو جاتی ہے، اتنے منتشر ہوتی ہے جو کہ ہمیں وہ چیزوں پہ فوکس نہیں ہوتا ہے ہم سے۔ آج کل سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن اور یہ فاسٹ دنیا میں
سب سے زیادہ لوگوں کے میموری خراب ہوئی ہے. پرانے زمانے میں آپ دیکھیں یہ میتھ لوگوں کو بڑا زبردست قسم کے یوں یاد ہوتے, فارمولے ایسے یاد ہوتے اور بہت سی چیزیں یاد کرتے, فوراً یاد کرتے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھی جب میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو کچھ چیزوں پہ جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں, درحال کہ وہی چیز وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسی وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں, بار بار پڑھی ہوتے ہیں, بھول جاتے ہیں, بالکل بار بار پڑھی ہوتے ہیں انہوں نے. اور لیکن ہو سکتا, بلکہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ جو آج آپ نے لیکچر دیا تھا, ایک چیز جو آپ بتا رہے تھے, کہ فارمولہ بتا رہے تھے, یہ چند دن پہلے میں نے پڑھا تھا اور اس سے پہلے کئی بار پڑھا. اور یہ میرے ایک سوال بھی تھا اس میں, ہمارے ایگزامینیشن, ہمارے جب میں ایگزام دے رہا تھا ایک وقت سوال بھی آیا ہوا تھا اس کا, وہ بھی میں نے حل کر دیا, لیکن آج مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, بہت سی چیزیں بھول جاتے انسان. ہم خود میڈیکل پڑھتے تھے, بہت سی چیزیں ہمیں ابھی یاد نہیں ہیں, ممکن نہیں ہے کہ سب کو یاد کرے. اور بخصوص جب پریکٹس نہیں کرتے ہیں انسان تو پریکٹس کے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یاد رہیں وہ چیزیں. تو اس لیے یہ یاداشت کا ایک وجہ یہ ہے, ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے یا کچھ بائی جینز ایسے ہوتے ہیں جو بائی برتھ ایسا ہوتے ہیں, یا مقصد آبا و اجداد میں یہ بیماری آتی ہیں. اور کچھ وجوہات بہت سارے اور ہے جو کہ ہم کبھی کبھی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری میموری کام نہیں کر رہی, تو واقعی نہیں کریں گے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ کی میموری کام نہیں کر رہے ہیں, بہرحال کہ عام لوگوں کا دیکھیں کام کرے, بہت سے سائنٹسٹ تھے, بہت سے لوگ تھے, بھول جاتے تھے, میموری اتنا خاص نہیں تھا, ان کا کام نہیں کرتا. لیکن میموری تھوڑی سی خراب ہو گئی تو ہم زیادہ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہم پاس نہیں ہوں گے, ہمارے تو یہ چیز بھول جائیں گے, بزنس صحیح نہیں چلے گا, گھر کو صحیح سنبھالنا ہوتا ہے, آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو کیا آپ ایسے لوگوں کو آپ کے سائیکی کہیں گے کہ اس طرح کے سائیکی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ان کی میموری جو ہے یا اس طرح کے خوف یا خدشات ان کے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, وجوہات بہت ہیں. اچھا, اس کے وجوہات بہت ہیں. تو وجوہات ہو سکتا ہے, بہت سے وجوہات. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں ایک بار کسی کا ٹیلی فون آیا میرے پاس, بات کر رہے تھے, تو میں نے مجھ سے کہا جی آپ, میں نے بتایا جی میری عادت ہے میں سلام کرتا ہوں اور اپنا پھر نام بھی بتاتا ہوں کہ میں سکندر اقبال بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے وہ ٹیلی مارکیٹنگ کے حوالے سے کوئی کال تھی وہ, لیکن ادر سائڈ پہ جو صاحب تھے ان کی آواز سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی ایج ڈیفینیٹلی 45-50 کے قریب ہوگی. تو ابھی وہ 2 منٹ تک مجھ سے انہوں نے کچھ بات کی, پھر مجھ سے کہا جی آپ تھوڑی ایک دفعہ نام اور بتائیں گے مجھے. تو میں نے کہا جی میرا نام سکندر اقبال ہے. تو پھر وہ اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے بات کرتے رہے. پھر 2-3 منٹ گزرے, پھر کہنے ہم سوری میرے ذہن سے آپ کا پھر نام نکل گیا. میں بتاتا ہوں بیچارے, یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہ بیچارے کیا ہوتا ہے کہ اصل میں ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. وہ اتنی میٹیریل ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ جو نا اس کی جب کسی سے بات کر رہے ہوتے تو ان کا فکر منتشر ہوتے ہے, درحال کی یاداشت ان کی خراب نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ایک ایسے خوف کی کیفیت ہوتی ہے, کیسے حالات ہوتے ہیں کہ اس نے اس کو پورا کرنا ہے لازمی, تو وہ بالکل. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تیزی سے اس کا جیسے آپ نے بتا دے وہ نام لکھ لیتے ہیں فوراً, تو فوراً اس کو دیکھتے رہیں گے اور بڑے اچھے وہ مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے رہیں گے. اور اس طرح کے اگر کوئی ہے تو وہ دوسرے جو شخص ہے اس کا سنے گا ہی نہیں کہ پھر تم نے کالے کس کو کیے ہیں. ہاں اچھا, نہیں میں نے ان کو پوچھا کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی سی تجسس کی ہے, تو میں نے ان کا نام اقبال تھا, تو میں نے کہا اقبال صاحب آپ یہ بتائیے, آپ نے ابھی مجھ سے صرف 7 یا 8 منٹ بات کی ہے اور اس 8 منٹ میں آپ نے مجھ سے 3 دفعہ میرا نام پوچھا, تو اتنا جلدی آپ کیسا نام بھول رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بس پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, آمدنی کے ذرائع کم ہیں, تو میں اتنا زیادہ ٹینس رہتا ہوں اور اتنا زیادہ ڈپریس رہتا ہوں, تو میں ٹرنکولائزرز یوز کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کتنے عرصے سے ٹرنکولائزر یوز کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں پچھلے 10 سے 15 سال سے میں ٹرنکولائزر یوز کر رہا ہوں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں
اکثر بھول جاتا ہوں. میں گھر سے نیچے اترتا ہوں یہ سوچ کے اترتا ہوں کہ مجھے ٹاور جانا ہے. جب میں نیچے آتا ہوں تو پھر مجھے سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, تو پھر مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ مجھے ٹاور جانا ہے, تو میں پھر صدر چلا جاتا ہوں کسی سے ملنے کے لیے. یا اکثر اب یہ کرتا ہوں کہ جی میں لکھتا ہوں پہلے کہ مجھے آج یہ کام کرنے, تو اب میں لکھے بغیر نہیں کرتا, صرف اپنی یادداشت کی بنا پر میں وہ کام پورا انجام نہیں دے سکتا جو مجھے اس پورے دن میں کرنے ہوتے. ٹرنکولائزرز کا بھی دوائیوں کا بہت, میں آپ کو پتا ہے کوئی بیماری کی وجہ سے یا دوائی کی وجہ سے, زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, کیونکہ ٹرانکلائزر ہمارے اعصاب کو بالکل ایک یعنی ڈھیلا کر دیتے ہیں, ہمارے میموری کو ڈراؤزی بھی کر دیتے ہیں, ذہن کام نہیں کرتا, ڈھیلا کرتے ہیں بالکل. اور بالکل نشیلی چیزیں جیسے کہ مثلا شراب نوشی ہے, ایسی چیزیں یہ بھی انسان کی یادداشت کو بہت کم کر دیتا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نشے کی کیفیت میں کوئی شخص بہت سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں جو اختیار میں نہیں ہوتے ہیں وہ, تو اس وجہ سے کیونکہ اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے, اس نے میموری کو تھوڑا سا ڈاؤن کیے ہیں, تو یہ چیزیں واقعی اثر کرتے ہیں. جی, یہ بہت, اور دس واز دا ریزن کہ وہ انہوں نے 8-9 منٹ میں نام میرا 3 بار پوچھا اور مجھے یاد نہیں رہتا تھا, اس لیے کہ اتنا کچھ چل رہا ہوتا تھا, بات تو مجھ سے کریں. اچھا میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں, وہ میری طرف دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ تو رہے ہیں لیکن میری بات سن نہیں رہے, کئی اور تو وہ کہیں اور ہیں, وہ سب وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہیں. اب میں جب ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ نے کیا جواب دیا, وہ کہتے ہیں جی کیا آپ, مثلا وہ ایک دم چونک جاتے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں. تو یہ بھی کوئی میموری سے اس کا کچھ ریلیشن بنتا ہے؟ یہ کنسنٹریشن کی بات ہے, یہ میموری سے نہیں ہے. اچھا, کنسنٹریشن ان کی نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ وہ کئی اور ہوتے ہیں, جب وہ کام جو انہوں نے کرنا ہے یا کسی بات کرنا وہ کہیں اور. اچھا اس سے ہم مزید بات کریں گے, یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے. بالکل ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ علاج کیسے کیا جائے, یادداشت کی بہت سے چیزیں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی ناظرین, تو ہم لے رہے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین, میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے, اور ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. اور ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس آن کیے ہیں اور حق کو ٹیون کیا ہے, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج ڈاکٹر صاحب کا برتھ ڈے بھی ہے, جسے ہم جنم دن بھی کہہ سکتے ہیں, پیدائش کا دن بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ چاہیں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینا تو آپ بالکل دے سکتے ہیں ان نمبرز پر جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اور ناظرین, آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں میموری کے حوالے سے, یادداشت کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب, بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے کہ جو میڈیسنس کا جو لوگ خاص طور پہ جو ٹرنکولائزرز کا جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں اکثر یہ ہوا ہے کہ ہمارے پروگرام میں مختلف سائیکیٹرسٹ بھی آئے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اس طرح کا, کیونکہ میں نے ان سے کہا جی آپ کے یہاں کوئی اگر آتا ہے, کوئی پیشنٹ آپ کے پاس جاتا ہے, تو آپ اس کو ٹرنکولائزرز زیادہ دیتے ہیں ادر میڈیسنس کے ساتھ ساتھ, اور کافی ہیوی ڈوسز ہوتے ہیں ٹرنکولائزرز کے, جس کی وجہ سے وہ شخص سوتا ہی رہتا ہے. تو ان کا جواب بہرحال ایک ڈفرینٹ تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اس لیے ٹرنکولائزرز دیتے ہیں کہ جو ہماری دوائیاں ہیں, کیونکہ اس کو پیشنس چاہیے, اس کے ذہن کو سکون چاہیے ان کے اثر ہونے کے لیے. میڈیکلی تو بالکل صحیح ہے, میڈیکلی تو جو میڈیکل کے مطابق بالکل درست ہے. ہاں, وہ صحیح بات ہے, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ اور ہوتا ہے. میں نے کسی بھی ٹرنکولائزر کا آپ دیکھیں اس کے ساتھ جو اس کا
لٹریچر ہوتا ہے، اس کی جو تحقیقات اس پہ لکھی ہوتی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں میموری لاسٹ ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے. بالکل بالکل میموری لاس. ہاں تو اب اس کا کیا ہے اگر کوئی شخص ڈپریشن، ٹینشن اور ان تمام چیزوں میں میڈیکلی تو ہمیں ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ لیکن اس کا توڑ کیا ہے اگر بالکل نیچرل طریقے سے. جی میں بتا دوں، میں سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کی خود غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ ان کے میموری اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے میموری کمزور ہے، تو واقعی وہ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتے. جب بھی وہ پڑھتے ہیں مجھے یاد نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، کر سکتی. بالخصوص لڑکیاں، یہ مجھے نہیں ہوگا کیونکہ سینسیٹیو سے آتا لڑکیاں ہیں، اور بہت سی خودکشیاں ہوتی ہے جب انسان پڑھنے میں یا کسی اور چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ایک عجیب سے کیفیت ہوتے ہیں ان کے. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ غلط فہمیاں دیکھیں. ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھا پشاور میں، ہم بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں، یہ ہلال احمر میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں پشاور میں جب میں پڑھتا تھا. انہوں نے ہمیں کہا، ایک پروفیسر صاحب آیا تھا کہ اگر آپ سے چابیاں رہ گئیں اور آپ باہر آئے ہیں اور چابیاں رہ گئیں اور دوبارہ پھر آپ کو یاد آیا کہ پتہ نہیں وہ دروازہ میں نے چابیاں رہ گئے، تو ایک یادداشت کی کمی کی علامت یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے دروازہ صبح صبح آ رہے ہیں، دروازہ آپ نے کھلا چھوڑا ہے اور پھر آ کے جب آپ کچھ تک آ جاتے دوبارہ جا کے، تو آپ کی یادداشت کا یہ سمجھ لو کہ یہ آپ کی یادداشت کی کمزوری تھی. صحیح. اور اگر آپ کو یہ ہوا کہ صبح آپ نے کوئی صبح کا ناشتہ ہی آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا کھایا ہے، تو یہ بھی ایک میموری کا ہوا. تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہتے ہیں مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں ہوتے ہیں کہ مجھے تو کبھی بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ صبح کے میں نے کیا. تو انہوں نے کہا بس یادداشت خراب. میں نے انہیں کہا تھا، میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے پروفیسر صاحب. کہتا ہے نہیں، تو انہیں یاد ہی نہیں ہے. میں کہ نہیں، ان کو یاد ہے، اگر یاد دلائیں تو ضرورت ہی نہیں یاد کرنے کا. ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا تم یاد کرو ابھی صبح کیا کھایا. کہتا ہے میں نے انڈا پراٹھا. میں کہ تو بس ٹھیک ہے، یاد آ گیا کہ نہیں. یادداشت کی خراب نہیں ہے. اور اس طرح کے سجیشن اگر کسی کو آپ دیں گے، یہاں پر بہت سے ٹیچرز بچے آتے ہیں میرے پاس، وہ کہتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں کہ تمہارے میموری خراب ہے، صحیح، تمہاری میموری کام ہی نہیں کرتے، تم تو ویسے ہو. تم بچوں کو اگر آپ نے بالخصوص نیو جنریشن کی جو ہمارے ہے ان کو اگر آپ نے بتایا، نیو جو ہمارے جو ابھی ٹین ایجز کو آپ نے بتایا، اس کے جو ابھی اور بچوں کو بتایا آپ نے کہ آپ کی میموری صحیح کام نہیں کرتے ہیں. زیادہ ٹیچرز کہتے ہیں ایسے جو نہیں جانتے انسانی بیہیویئر کیا ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لو بچے کے ساتھ آپ نے اتنی زیادتی کی ہے کہ واقعی اس کی آدھا میموری اسی بات کرنے سے وہ لوز، یعنی آدھا میموری وہ اس کے کم یادداشت کم ہو جاتے ہیں ان کی. تو ایک تو یہ احتیاط کریں، اور یہ ایک تدابیر، یعنی کہتے ہیں احتیاط سے علاج سے احتیاط بہتر ہے. ایک تو یہ غلط فہمی دور کریں کہ دنیا کے بڑی بڑی لوگ، دنیا کے بہت ہی عظیم لوگ تھے جن کی میموری صحیح کام نہیں کرتا تھا. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ دنیا کے عظیم لوگوں میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ احساسی کمتری کبھی کبھی ہمیں واقعی یادداشت کی کمی میں مبتلا کر دیتے ہیں، احساسی کمتری جو ہوتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یادداشت جو احساسی کمتری ہے اس کا، کیونکہ احساسی کمتری ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس کام کے قابل نہیں ہوں، میں کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں لوگوں کے درمیان آ کر تو میں گھبراؤں گے، یہ کوئی اس طرح، وہ گھبراہٹ کی وجہ سے میموری بھی انسان کو لاس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے انہیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے جو خود اعتمادی بے اعتمادی ہے وہ اس کا علاج کرے اور خود اعتمادی لیں. ٹیکنیکس بہت ہے، ہم ہر پروگرام میں بتاتے ہیں خود اعتمادی کو کیسے بڑھایا جائے. اور اس طرح کے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اچھے طریقہ جو ہے، جو پاسٹ اچھے ہوتے ہیں
جس طرح ہم نے وہ شعر سنایا کہ ماضی کو بالکل ہی یعنی بھول جانا چاہتے ہیں، چھین جائے میری سے لیکن اچھے ہوتے ہیں کیونکہ آگے ہم نے بڑھنا ہوتا ہے. ماضی کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اچھی چیزیں یاد کریں. دن میں جب جو بھی آپ کام کرتے ہیں یاد رکھنا کہ NLP اور سلوا میتھڈز میں آپ کو سکھاتے ہیں کہ دن کے جو بھی گزرے وہ چیزوں کو یاد کرو. لیکن میرا چونکہ طریقہ بالکل الگ ہے اس چیزوں سے. آپ نے صرف فوکس کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ صرف آپ نے جو اچھائیاں ہیں جو دن میں اچھائیاں گزرے اس کو ایک بار یاد کرو، ایک بار پھر یاد کرو. جو اچھائیاں جو آپ نے اچھا کام کیے، جو خوبی جو خوشی دیکھے، چھوٹے سے خوبیاں دیکھے، آپ کی جو اس میں ایک طاقت یوز ہوئے، پاور یوز ہوئے دماغ کی جسمانی، جو آپ کی وجہ سے کچھ ہوا ہے یا کسی نے اچھی بات کہی ہے آپ کو. کوئی بھی چیز اچھائی دن میں جو بھی گزرا ہے ان کو یاد کرو. اگر اس دن میں نہیں گزرا ہے تو پچھلے دن کو یاد کرو، اگر پچھلے میں نہیں تو اس ہفتے میں یاد کرو. جو خوبیاں کیا تھے اس پہ فوکس کرو، ایک بار یاد کریں اس کو رات سونے سے پہلے. اور چند گہرے گہرے سانس لے کے اس طرح بیٹھ کے چند گہرے گہرے سانس لے، گہرے گہرے سانس یعنی خوب پیپڑے بھر جائیں اور اس طرح چھوڑ دیں. میرے خیال میں پروگرامز دیکھیں گے پچھلا 5 سال سے میں یہ پروگرامز کرواتا رہا ہوں. تو وہ گہرے سانس لے کے آپ ہولڈ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے اور پاسٹ کو یاد کریں، دن کو یاد کریں، اچھائیوں کو یاد کریں، ہولڈ رکھیں اس کو. اور پھر تھوڑی دیر اگر تنگ آئے تو چھوڑ دوسرا لیں، پھر یاد کریں. اسی طرح پھر آپ سو جائیں. اور میں شرط لگاتا ہوں آپ کی زندگی میں چینج بھی آئیں گے، تبدیلیاں بھی آئیں گے اور ساتھ ہی آپ کی میموری بھی بہت اچھی ہو جائے گی، بہت اچھی ہو جائے گی. صحیح. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی تو کسی کا بھی کچھ نہ کچھ یاداشت تو کمی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو وہ تو کچھ نہ کچھ تو ہر انسان کو ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ماضی کا ہم شاید 80% تک ہمیں یاد رہتا ہے. اب اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جی آپ نے 10 نومبر 1972 کو کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ڈیفینیٹلی میں نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن جو بڑے ایونٹس زندگی کے ہوتے ہیں، جو بڑے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ جی میں نے میٹرک کس سن میں کیا، میں نے گریجویشن کس سن میں کیا، یا پوسٹ گریجویٹ میں نے کس سن میں کیا. تو 80% ہمارا ماضی ہمیں یاد رہتا ہے، 20% ہم بھول جاتے ہیں. اگر کوئی اگین مجھ سے کہے کہ یہ آپ نے ابھی مجھ سے 1 ہفتے کا بھی پہلے پوچھے یا 15 دن پہلے کا ہی پوچھے کہ جی اس وقت دوپہر کو آپ نے کیا کھایا تھا، تو مجھے نہیں یاد ہوگا، اس لیے کہ کچھ چیز یاد رکھنے والی نہیں تھی. بہت سی روٹین کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ روٹین کی ہوتی ہیں اور اتنی غیر اہم ہوتی ہیں کہ وہ ایون ہمارے ذہن میں بھی کہیں موجود نہیں ہوتی ہیں. ایون ہم اس کو ریکال کرنا بھی چاہیں تو پھر ہمیں یاد نہیں آ رہا ہوتا. جیسے میں نے کہا جب اگر کوئی 15 سال پہلے مجھ سے کوئی خاص دن کے حوالے سے، خاص تاریخ کے حوالے سے یہ پوچھے کہ میں نے اس دن کیا ڈریس کیا پہنا ہوا تھا یا میں نے کیا کھانا کھایا تو میں نہیں یاد ہوگا. میں ایک شخص میں نے ترکش ایک شخص ترکی کے تھا، میں نے دیکھا وہیں پہ وہ شخص کچھ بھی ماضی کا اور ابھی کچھ بھی کہہ دو، اور اگر انہوں نے یہ کتاب پڑھا اور یہاں پر لیکن میں نے دیکھا وہ ناکام ترین آدمی. اچھا کیسے؟ لائف میں وہ یعنی اس کے رشتے تعلقات صحیح نہیں. میں نے اس پہ اسٹڈی کیا، تعلقات صحیح نہیں ان کا، بزنس کے حوالے سے ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے، زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے، زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے وہ شخص. تو بیہیویئر ان کا کچھ، میں اس کے ساتھ 2 دن رہا، میں ہم 2 دن میں اس پہ ریسرچ کرا، 2 دن رہے. وہ بیہیویئر اچھے نہیں ہیں ان کی، اتنے جو ہونی چاہیے مقصد جس طرح کے گریٹ پرسن کی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کی یاداشت بہت سٹرونگ ہو اور آپ سمجھے کہ یہ تو بہت عظیم آدمی، صحیح ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں اسی سے اور زیادہ اچھے کوالٹیز ہو سکتا ہے اس سے اور بہترین کوالٹیز ہو. آپ کو میموری آپ کی اتنے ضروری نہیں کہ آپ سب چیز میموری پہ ڈال دیں اور آپ کی میموری اور خراب ہو جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ عمر کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے یا وہ کتنے سال کے بعد میموری لاس ہونا شروع ہوتی ہے؟ 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد کہ انسان کچھ اپنا ماضی کو نیچرل وے کے اندر بغیر کسی بیماری کے بھولنا شروع کرتا ہے؟ جی جی، دیکھیں ہمارے برین کے جو سیلز ہے، جو خلیے، کچھ خلیے جو ہے نا جب ایج بڑھتے ہیں جی 40 سال کے بعد، انسان کے کچھ خلیے، اس سے پہلے کچھ خلیے کچھ نہیں بنتے ہیں، کچھ شاید بنتے ہیں، لیکن کچھ وہاں کے بعد جب نئے خلیے نہیں بنتے ہیں 40 سال کے بعد، تو یادداشت کی کمی آنا شروع ہوتی ہے آفٹر 40۔ بالکل، یہ نیچر ہے، نیچرل ہے یہ چیز، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں اس کا کہ بوڑھا آدمی نے ابھی سوچا کہ 40 سال کا تو میرے تو ہو گئے، نہیں ابھی تو میں 40 سال کا تو جوان ہوتے، میں تو ابھی 50-60 سال کا ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے تو ساری وہ جو نیورونز جو سیلز ہے وہ ساری گئی۔ تو ضروری نہیں ہے، یہ بائی نیچر ہے، تھوڑا بہت انسان بھول جاتے ہیں، سرٹن پرسنٹیج اس کی اتنی تیزی سے وہ لوز نہیں کر رہا ہوتا اپنی میموری کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی نیچر وہ ضروری بھی ہوتے ہیں شاید، کیونکہ نیچر نے ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ضروری بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا طریقہ یہ ہے کہ میموری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، یادداشت کو اور بہتر کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، کچھ ایسا، کچھ ہم ٹیکنیک آپ کو بتائیں گے کہ بڑی اچھے ٹیکنیکس ہے، اور حافظہ پڑھیں۔ کچھ ڈائٹ میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں؟ ڈائٹ، ہاں بہترین، دیکھیں میڈیکلی تو کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اب آپ صبح کا ناشتہ لازمی، ڈائٹ زبردست ناشتہ کریں، ہفتے میں دن میں 4 دن کھانا کھائیں، دن میں 2 بار کھائیں یا 3 بار کھائیں کھانا، لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں، فائبر والی، پروٹین والی، اور جو ہے نا منرلز جو ہے سبزی، اور یہ چیزیں آپ کی میموری کو بہت اچھے اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اور صبح کا بہترین ناشتہ کریں، جو مرضی کھائیں، لیکن ناشتہ ضروری ہے۔ اگر وزن آپ کی بہت زیادہ ہے تو آپ کوئی فائبر والی چیزیں آپ لے لیں، جو بھی اس میں پروٹین ہے، فائبر ہے، جو آپ کی چربی کو برن کریں۔ تو اس لیے یہ کھانے کا بھی بڑا رول ہے، لیکن ایچ ایم ایف اور سمدہ میں الحمدللہ اس کے بالکل علاج ہے، اچھا، میموری بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ جو کچھ 40 ایئرس کے بعد جو لوز کر رہا ہوتا ہے، کچھ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیلز ویک ہونے لگتے ہیں، جی، تو وہ اس سیلز کے اندر امپرومنٹس آتی ہے، اور یادداشت اتنی تیزی سے ختم نہیں ہوتی کہ جس انداز سے ہونی چاہیے اگر وہ سمدہ اور ایچ ایم ایف الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسکندر صاحب 60-70 سال عمر ہے، الحمدللہ ان کی یادداشت بہتر ہوئی ہے، جنہیں نے سمدہ ہیلنگ انرجی، کیونکہ سمدہ ایک چیز اور یاد رکھنا ہے کہ سب سے ضروری ہے ریلیکسیشن، صحیح، ریلیکس رہنا، پرسکون رہنا، یہ ضروری ہے۔ اور ہر کام میں دیکھیں، جب ہم فائٹنگ کرتے، کراٹے جب ہم کرتے تھے نا، تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو، ہم پہلے یوں کرتے ہیں، جب بھی جو ہے نا وہ لگاتے تو ایسا عجیب سے، نہیں ریلیکس ہو، بالکل ریلیکس، آرام سے آرام سے آرام سے، تو آرام سے ہم جو ہے نا وہ کرتے، کیونکہ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ وہ کہتے ہیں آپ جو بھی اگر فائٹنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی، تو آپ ریلیکس ہو، تاکہ آپ کو یاد ہو، مومنٹس یاد ہو، آپ کو ریلیکس ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ہر کام میں جذباتی ہو کے تو میموری لاس کریں گے، ان کو یاد نہیں رہے گا۔ اور یہ ریلیکسیشن کا بھی ایکسرسائز ہے جو میں نے بتایا، صحیح، یہ بہترین ایکسرسائز ہے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھے، پرسکون رکھے، جی ڈاکٹر صاحب، اور جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنے سے بھی بہت سارے وہ میموری خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات بھی خراب ہو جاتا ہے، میموری خراب ہو جاتی ہے۔ جی، جب سے پروگرام کے وقت اب اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ مزید گفتگو کسی اور پروگرام میں اس حوالے سے کریں گے۔ انشاءاللہ، ایک بار آپ کا پھر شکریہ، اور ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ اس سنڈے
یعنی کہ 10 اپریل کو ڈاکٹر صاحب کا جو لیکچر ہے، جو سیمینار ہے، وہ لاہور پی سی میں ہوگا. آپ وہ ضرور اٹینڈ اور کیجیے گا. اس سے ایک ہفتہ بعد یہی پہ ہوگا پی سی ہوٹل پی میں، سی ہوٹل میں تقریباً 16 کو ہے. 16 کو 16 جی. تو یہ آپ یاد رکھ لیجیے گا اور نمبرز پر آپ کال کر کے پتہ کر لیجیے گا. ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.